खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ हर सुबह खुदा के पाक कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए नेशनल न्यूज़ की तरफ से जारी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर आज भी हम खुदावंद की पाक आवाज़ सुनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुदा के खादम आली जनाब इज़्ज़तमाब पादरी विल्सन वकार वॉल्टर साहिब और उनका ताल्लुक़ जो है वो है सेंट स्टीफन चर्च वफाकी कॉलोनी से। सेंट स्टीफन चर्च राइवन डायसिस का ख़ास तौर पर चर्च है और आज उस चर्च के मकामी पासबान हमारे दरमियान मौजूद हैं। इससे पहले कि हम खुदा की पाक आवाज़ को सुने, आए पादरी साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पादरी साहब आपने कब खिदमत का आगाज़ किया। जी भाई साहब, आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुदावंद की आवाज़। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, और शुक्रगुजार हैं नेशनल न्यूज़ के भी जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में कलाम की खिदमत के लिए मदऊ किया है। जहाँ तक आप के सवाल का ताल्लुक़ है तो 1990 में बाकायदगी से हमने अपने लोकल मुकामी चर्च सेंट मेरीज़ कैथीड्रल चर्च रायवन से खिदमत का आगाज़ किया है और तकरीबन आज 25 साल के करीब हमें खिदमत करते हुए गए हैं और ख़ुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने रायवन डायसिस में इस खिदमत के लिए हमें चुना है और हम कलीसियाओं में अपनी खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ पादरी साहब रायवन डायसिस में सेंट स्टीफन में चूँकि इस वक्त अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, इसके अलावा जहाँ कहीं उनको मदऊ किया जाता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप उनको देखते हैं और ख़ास तौर पर कन्वेंशंस में उनको देखते हैं और आज नेशनल न्यूज़ ने उनको दावत दी कि वो आएँ और आज सुबह आप सबके साथ खुदा का पाक कलाम शेयर करें। सो आज हमारे लिए मौका होगा कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुदावंद की आवाज़ खुदा के खादम इज़्ज़तमाब पादरी विल्सन वकार वॉल्टर साहिब की वसातत से सुने। आज की सुबह के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बिलखसूस नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए जिन्होंने मॉर्निंग डिवोशन यानी सुबह के कलाम की खिदमत का आगाज़ किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल की सारी टीम का जिन्होंने हमें कलाम की खिदमत के लिए मदऊ किया है। मैं आज सुबह आपके लिए पुराने अहदनामे में से सुलेमान बिन दाऊद की अमसाल के 6 बाब की 16वीं आयत से 19वीं जो आयात हैं इन पर ख़ास तौर पर कलाम को पेश करना चाहता हूँ। मुक़द्दस अमाल की किताब 6 बाब 16वीं आयत से यूँ आगाज़ होता है कि 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफ़रत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आँखें, झूठी ज़ुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज़ रव पाँव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में निफाक डालता है। मुक़द्दस कलाम के इस हिस्से का तलावत किया जाना और इसके बाद समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस तक़वियत हो। आमीन। आज इन 7 चीज़ों पर शायद तफसीलन तो हम गौर ना कर सकें, लेकिन इंतहाई महदूद वक्त में जो 7 चीज़ें हैं जिन्हें हम बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं, जिस्म के वो अज़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं और उन अज़ा पर कभी कभी हम इतना ध्यान नहीं लगाते, इतना हम फोकस नहीं करते, जो अपना किरदार हमारे बदन में अदा करते हैं। और लफ्ज़ जो नफ़रत है, इससे भी जो उत्तम लफ्ज़ है जिसको कराहियत के तौर पर पेश किया गया है, कराहियत जो लफ्ज़ है वो नफ़रत से भी इसलिए उत्तम है
کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیوار پر جو چلنے والی چھپکلی ہے، جب آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس پر نظر کریں تو آپ کو اس سے کراہیت آتی ہے۔ اور کلام میں خدا 7 چیزوں سے کراہیت کرتا ہے۔ پہلی اور بڑی ضروری جو چیز ہے وہ ہے اونچی آنکھیں، کیونکہ لفظ جو آنکھ ہے، جو بائبل آنکھ کے متعلق تعلیم دیتی ہے کہ گناہ انسان کے بدن میں صرف آنکھ کے راستے داخل ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بزرگ ہوا کے پاس جب سانپ ابلیس افعی آیا تو اس نے اس کو یہی کہا کہ کیا تم اس باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہو؟ اور اس ڈائلاگ کے بعد ہوا نے کہا کہ ہم اس باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو بیچ میں سینٹر میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ اس کے پھل کو اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ جس دن ہم اسے کھائیں گے ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور ابلیس شیطان نے اسی بات کو پکڑا اور کہا کہ نہیں، تم جب اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پھل اس عورت کو دیکھنے میں خوشنما لگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آنکھ کے راستے گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے آنکھ کو اسی لیے ہائی لائٹ کیا، اس کی نشاندہی کی کہ اگر تمہاری آنکھ درست ہے تو تمہارا سارا بدن درست ہے۔ اس لیے اونچی آنکھیں کبھی کبھی ہمارے لیے کراہیت کا سبب اس لیے بن جاتی ہیں کہ خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب باہر نکلیں، کسی چیز کو دیکھیں تو کسی آزمائش کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اس کے تحفظات خدا سے مانگیں تاکہ آپ کسی گناہ کا شکار نہ ہوں۔ دوسری اور بڑی اہم چیز جس سے خداوند کو کراہیت ہے وہ ہے جھوٹی زبان۔ شاید میری دانست میں 1122 ریسکیو ہے، اور وہ جنگل میں لگی آگ کو ریسکیو کر کے بجھا سکتی ہے، لیکن زبان کی لگی جو آگ ہے اسے کوئی بھی ریسکیو نہیں کر سکتا۔ یہ جب ایک دفعہ زبان آگ لگاتی ہے تو بہت سی وہ چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یعقوب کا جو عام خط ہے وہ زبان کے متعلق بھرا پڑا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اسپیسیفکلی ایک چیپٹر زبان پر ہی خاص طور پر اس خط میں لکھا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 5 ٹائٹلز زبان کو دیے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے وہ ہے یہ ایک بلا ہے۔ کبھی آپ نے اگر بلا نہیں دیکھی تو صبح اٹھ کے جب آپ برش کریں، زبان نکالیں، آپ سب سے بڑی بلا دیکھیں گے جسے ہم زبان کہتے ہیں۔ اور زبان کا روز ہم غلط استعمال کرتے ہیں، کسی کی ہم برائی کرتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کے لیے زہر اگلتے ہیں، کسی کے لیے گالیاں نکالتے ہیں۔ اور آج کے موجودہ اور دور حاضرہ کے کانٹیکسٹ میں چرچ کے اندر ہم دعائے ربانی تو پڑھتے ہیں، ہم دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر نکلتے ہیں ہماری زبان دنیا کی بولی بولتی ہے۔ آج خدا کو ایسی زبان سے کراہیت ہے، اور یعقوب خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ ایک ہی زبان سے ہم دوسروں کو دعا بھی دیتے ہیں، اور ایک ہی زبان سے ہم بد دعا دیتے ہیں۔ یا تو سیدھی سیدھی کسی کو بد دعا دیں، یا پھر سیدھی سیدھی کسی کے لیے دعا کریں، کیونکہ زبان یاد رکھیں کہ اس کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں، اور جب ہم دوستوں میں، گروپ میں، یا خصوصاً چرچ منسٹری میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زبان خادموں کے لیے بھی زہر اگلتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا جو روح القدس کے خلاف کیا جائے۔ اس لیے خدا کے خادم وہ خدا کے ممسوح ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی زبان کا استعمال درست کیجئے تاکہ کسی آزمائش کا آپ شکار نہ ہو۔ تیسری اور بڑی اہم جو چیز ہے
بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. کبھی کبھی ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال بڑا غلط کرتے ہیں. میرا جو خاص مقصد ان ہاتھوں کی طرف ہے جو لڑائی جھگڑے اور قلم کا استعمال سے دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. کبھی کبھی جو قلم کار ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو دوسروں کی زندگی کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں. خدا نے ہمیں یہ دونوں ہاتھ یاد رکھیں کہ دعا کرنے کے لیے بھی دیے ہیں. کیا کبھی ہم نے ہاتھ ایسے باندھ کر خدا سے ان ہاتھوں کی غلطیوں کی معافی مانگی ہے کہ خداوند ان ہاتھوں کا ہم نے غلط استعمال کیا ہے؟ اور میری یہ تلقین ہے کہ آپ ان ہاتھوں کو دھوئیں اور خدا کے حضور میں ان کو صاف کریں، کیونکہ کلام میں، پرانے عہد نامے میں یاد رکھیں کہ سیموئل کی مقدس کتاب جو دوسری کتاب ہے، اس میں خصوصی طور پر خدا نے داؤد کو یہ کہا کہ یہ میری عقل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ بائبلی تاریخ میں جو ہیکل داؤد نے بنانی تھی وہ اس کے بیٹے سلیمان نے بنائی، جس کی یہ امثال کی کتاب ہے. اور یاد رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو دعا اور برکت کے لیے استعمال کریں. جو چوتھی چیز ہے جسے خداوند کو کراہیت ہے، وہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل. یونانی زبان میں دل کو کارڈیا کہا جاتا ہے. لفظ کارڈیالوجی جو لاہور کے اندر جیل روڈ پر دل کا ہسپتال ہے، جو قلب کی امراض کا ہاسپٹل ہے، وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہاں دل کی بیماریوں کا علاج کیا جائے. گزرے 50 سال میں سب سے زیادہ جس بیماری میں اضافہ ہوا ہے وہ دل ہے. اور کلام میں دل، خون اور گوشت کا کوئی لوتھرا نہیں، بلکہ یہ روحانی سوجھ بوجھ کا مرکز ہے. اور کلام میں یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں دل کی نشاندہی کی کہ برے خیال دل ہی سے نکلتے ہیں، بری چیزیں دل سے نکلتی ہیں. اپنے دل کی خوب حفاظت کریں، کیونکہ دل کبھی کبھی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم وہ کریں جو خدا کی نظر میں درست نہیں ہے. اور پرانے عہد نامے میں دل کو لا علاج کہا گیا ہے. اسے دریافت نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا نے جس کا دل بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس لیے اپنے دل میں چھپی ان برائیوں کو، ان لڑائیوں کو، بغض، حسد کو اور ان چھوٹی چھوٹی لومڑیوں کو جو دل میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اپنے دل کے کھیت سے نکالیں اور دوسروں کے لیے اپنا دل صاف کریں تاکہ آپ کی دعا سنی جائے. اور اس کے بعد جو 2 چیزیں ہیں جو خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے اور انتہائی اختصار الفاظ میں. وقت میں شرارت کے لیے تیز رو پاؤں صلح اور خوشخبری کے لیے استعمال کریں. کلام میں لکھا ہے کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے پاؤں شرارت کے لیے کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاؤں کسی کا نقصان پہنچانے کے لیے اس طرف جاتے ہیں جس سے دوسروں کا نقصان ہو جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. دروغ گوئی اور نفاق ڈالنا یہ بڑے گناہ ہیں. ان پر ہم غور کریں، کیونکہ ان سب کا تعلق ہماری باڈی لینگویج کے ساتھ ہے. یہ جو بدن کے اعضاء ہیں خدا نے اس لیے دیے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ ہم روح القدس کا مقدس ہیں اور روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. تو آج صبح میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، اور آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان 7 چیزوں پر جو میں نے بیان کی ہیں، اگر ان کا استعمال آپ غلط کرتے ہیں تو خداوند کو اس سے کراہیت ہے. کسے کراہیت ہے؟ خدا کو، انسان کو نہیں. خدا نے آپ کے ان اعضاء کو بنایا ہے. ان کا استعمال خدا کی مرضی کے مطابق کیجیے، کیونکہ روح القدس آپ میں بسا ہوا ہے اور آپ اس کے بیٹے یسوع کے خون کی قیمت سے خریدے گئے ہیں.
آئیے کلیسیا کے اندر، خاندان کے اندر اپنی ذاتی انفرادی جو زندگی ہے اس پر غور کر کے، ان چیزوں پر غور کریں کہ کیا بدن کے اعضاء ہم درست استعمال کر رہے ہیں۔ اگر درست نہیں کر رہے تو آئیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم انہیں خداوند کے سپرد کریں۔ دعا مانگیے۔ خداوند تیری شکر گزاری بجا لاتے ہیں آج کے اس نئے اور تازہ دن کے لیے جس میں تو نے ہمیں خاص طور پر بدن کے اعضاء پر گیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ خداوند ان باتوں پر فضل بخش کے ہم اپنے اعضاء کو تیرے جلال کے لیے، تیری خدمت کے لیے اور تیرے ان کاموں کے لیے استعمال کریں جس سے خداوند تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے۔ آسمانی باپ، سارے اس کلام کے حصے کے لیے جو تلاوت کیا گیا، سمجھایا گیا، سمجھا گیا ہے، اس پر تیری تقویت چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، اور نیشنل نیوز چینل کے لیے خاص برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ انہیں خداوند اپنی خدمت کے لیے کلیسیاؤں میں اور اس معاشرے میں کثرت کے ساتھ وکالت کرنے کے لیے استعمال کر۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مرجی خداوند یسوع مسیح کے قوی، قادر اور فاتح نام سے مانگتے ہیں، آمین۔